बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदियों से मुसलमान अल्लाह का जिक्र, मोहब्बत, खौफ और इबादत के साथ करते आए हैं, लेकिन एक गहरी उलझन हमेशा से साथ चलती रही। कुरान एक ऐसे रब का तस्वुर देता है जिसका रहम सब कुछ को घेर लेता है, लेकिन जिसका इंसाफ आसमानों को हिला देता है। मगर आज के मुसलमान सिर्फ एक पहलू सुनते हैं, अल्लाह बहुत रहमदिल है, सब माफ कर देता है। तो फिर सवाल ये है, कुरान इतनी सख्त वार्निंग्स क्यों देता है जबकि हमारी सोसाइटी सिर्फ नरमी की बात करती है? एक्स मुस्लिम्स, एथियस्ट और क्रिटिक्स अल्लाह को गैर रहमदिल क्यों कहते हैं, और उनके सवाल मुसलमानों को हमेशा दिफाई मौक़िफ़ पर क्यों ले आते हैं? आज रात हम वो फाइल खोलने जा रहे हैं जिसे लोग छूना भी पसंद नहीं करते। वो फाइल जो कुरान, सोसाइटी और अकीदे के दरमियान छुपे हुए तनाज़ात को बेनकाब करती है। ये ना डिबेट है ना वाज, ये एक तहकीकी सफ़र है अल्लाह के असल मकाम को समझने का, कुरान में भी और मुसलमानों के जहनों में भी। ये है द मिसिंग डॉट्स। बेशक, ये एक ऐसा मौजू है जिस पर बात करना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आम तौर पर ना बस एक सतीसी बहस करते हैं। जी, ऐसा ही है। हम या तो बस इंतहाई सख्ती की बात सुनते हैं या फिर इंतहाई नरमी की। कोई बैलेंस नहीं है। लेकिन मैं सोच रही थी, अगर हम इन तहकीकी कागजात और सोर्सेस को देखें तो सबसे पहले जो चीज़ सामने आती है वो असल टेक्स्ट का डेटा है। बिल्कुल। तो इरादो शुमार असल में क्या कहते हैं? जब अल्फाज की गिनती की गई कुरान में तो तस्वीर क्या बनती है? देखें, डेटा ना इस हवाले से वाकई बहुत दिलचस्प है। अगर हम कुरान के अल्फाज का तज्जिया करें तो रहम और माफ़ी के अल्फाज सज़ा के अल्फाज से कहीं ज़्यादा हैं। अच्छा। हाँ, मिसाल के तौर पर लफ्ज़ अल रहमान 57 बार आया है और अर रहीम 114 बार। और अगर हम रहम की आयतों और सज़ा की आयतों का रेशो निकालें तो वो तकरीबन 1.4:1 बनता है। यानी रहम का पलड़ा वाज़े तौर पर भारी है। वाज़े तौर पर। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम बात है जो स्कॉलर्स बताते हैं वो इन अल्फाज की बनावट है, यानी इनका लेक्सिकोग्राफिकल एनालिसिस। रहम और सज़ा का जो जिक्र करने का तरीका है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बनावट से आपकी मुराद यानी ग्रामर, जुमले में उन्हें कैसे इस्तेमाल किया गया है? हाँ, एग्जैक्टली। इन सोर्सेस के मुताबिक जब टेक्स्ट में रहम का जिक्र आता है ना, तो वो खुदा की ज़ाती सिफत के तौर पर आता है, यानी ये एक डिफ़ॉल्ट स्टेट है। एक मुस्तकिल हालत। जी, जैसे खुदा अल रहमान है, लेकिन जब अजाब या सज़ा का जिक्र आता है तो वो आमतौर पर एक वर्ब यानी फेल के तौर पर आता है। ओह, तो अजाब कोई डिफ़ॉल्ट स्टेट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक रिएक्शन है, ये एक शर्ती अमल है जो इंसान की अपनी बगावत या जुल्म के नतीजे में आता है। मैं समझ रही हूँ। यानी अजाब इब्तिदाई कोशिश नहीं है बल्कि आखिरी नतीजा है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अजाब का जिक्र इतनी शिद्दत से क्यों है? अगर रहम ही डिफ़ॉल्ट स्टेट है तो अजाब की आयतें अचानक इतनी सख्त क्यों हो जाती हैं? देखें, सोर्सेज बताती हैं कि ये जो सख्त आयतें हैं ये असल में डिटरेंस यानी रोकने के लिए हैं और पेडागॉजी यानी तरबियत का हिस्सा हैं। इखलाकी तरबियत। हाँ, इखलाकी तरबियत। क्लासिकल स्कॉलर्स जैसे इमाम राजी हैं, उन्होंने इस पर बड़ी खूबसूरत बहस की है कि इंसान की नफ्सियात ऐसी है कि वो उम्मीद और खौफ दोनों के तवाजुन से सीखता है। सही। अगर बुराई का कोई सख्त नतीजा ही ना हो तो फिर इंसाफ का तो तसव्वुर ही बेमानी हो जाता है ना। सोसाइटी में एक मॉरल कोलैप्स शुरू हो जाता है। अगर मैं इस बात को आम जिंदगी की मिसाल से समझूं तो ये मुझे किसी फिक्रमंद डॉक्टर जैसा लगता है। कैसे? यानी एक डॉक्टर अपने मरीज को बचाने के लिए सख्त बीमारी के अंजाम से डराता है ना। वो कहता है कि अगर परहेज ना किया तो ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। अब डॉक्टर का मकसद मरीज को डराना या तकलीफ देना तो नहीं है, बल्कि उसे खतरनाक नतीजे से बचाना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर डॉक्टर सख्ती से खौफजदा ना करें और सिर्फ ये कहें कि अरे ये सब ठीक हो जाएगा, तो मरीज शायद कभी परहेज ही ना करे। बिल्कुल ऐसा ही है। दरअसल टेक्स्ट का मकसद अजाब देना नहीं है, बल्कि अजाब से बचाना है। ये डर पैदा करना एक तरबियती निज़ाम का हिस्सा है। अच्छा, टेक्स्ट का बैलेंस तो वाज़ेह हो गया, लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला आता है। जी। अगर टेक्स्ट में ये तवाज़ुन मौजूद है तो आज हमारी सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ रहम पर क्यों जोर देती है? आमतौर पर हम सिर्फ यही सुनते हैं कि अल्लाह रहमदिल है, सब माफ़ कर देगा।
ٹیکسٹ اور آج کی سوچ میں یہ اتنا بڑا فاصلہ کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ یہ فاصلہ یکدم نہیں آیا۔ اس کے پیچھے کافی نفسیاتی اور تاریخی ریزنز ہیں۔ سورسز میں سب سے پہلی وجہ تو نفسیاتی بتائی گئی ہے، جسے آپٹمزم بائس کہتے ہیں۔ آپٹمزم بائس یعنی اچھا سوچنے کی عادت۔ ہاں، انسانی ذہن کی یہ فطرت ہے کہ پریشانیوں اور آزمائشوں کے دور میں وہ ایسی باتیں سننا چاہتا ہے جو اسے ایگزسٹینشل کنسولیشن یعنی سکون دیں۔ صحیح۔ جب زندگی پہلے ہی پریشانیوں سے بھری ہو تو انسان عذاب یا سخت انصاف کی باتوں سے تھوڑا نظر چراتا ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں، یہ ہر انسان کی کمزوری ہے، لیکن کیا اس نفسیاتی باعث کے علاوہ تاریخ کا بھی کوئی کردار ہے؟ خاص طور پر برصغیر میں جو کلونیلزم کا اثر رہا ہے۔ کولونیل ٹراما کا اس میں بہت گہرا کردار ہے۔ جب انگریزوں کا دور آیا اور ان کی فکر غالب آئی تو مسلمانوں پر ایک خاص قسم کے تانے کسے گئے کہ اسلام ایک تشدد پسند مذہب ہے۔ ہاں، وائلنٹ اسلام کا لیبل۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس دور کے جو اسکالرز اور انٹلیکچوئلز تھے انہوں نے ایک دفاعی حالت یعنی اپولوجیٹکس میں آ کر اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے صرف نرمی، امن اور محبت کو نمایاں کرنا شروع کر دیا، تاکہ انہیں مغربی معیارات کے مطابق قبول کیا جا سکے۔ جی بالکل، انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی، سزا اور انصاف کی باتوں کو بیک سیٹ پر ڈال دیا۔ یعنی ہم نے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنا نیریٹو خود ہی فلٹر کر لیا۔ لیکن کیا اس میں ہماری اپنی روایات کا اثر نہیں تھا؟ جیسے صوفیزم کا سوسائٹی پر بہت اثر ہے۔ صوفیزم کا اثر بالکل شامل ہے۔ ابن عربی جیسے صوفی بزرگوں نے عشق اور محبت پر بہت زور دیا تھا۔ جی، ان کا عشق حقیقی کا کانسیپٹ۔ ہاں، اور ان تعلیمات کو عوامی سطح پر شاعری اور قوالی کے ذریعے پھیلایا گیا، جس کا لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر ہوا۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوا جب مدارسوں اور دینی اداروں میں قوانین اور سختی پر زور دیا جاتا رہا، جبکہ عام عوام میں صرف معافی کی باتیں پھیل گئیں۔ تو ایک فرق پیدا ہو گیا۔ جی، ایک تھیولوجیکل ڈیوائیڈ آ گیا۔ دینی ادارے سختی کی زبان بولنے لگے اور عام عوام صرف رحم کی امید لگائے بیٹھ گئے۔ اس ساری بحث کو سن کر میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ جی بتائیں۔ کیا ہم آج جان بوجھ کر اکاؤنٹیبلٹی یعنی جواب دہی کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ جیسے آج کل ماڈرن ہیومن رائٹس کا دور ہے، لوگ کسی بھی اتھارٹی یا سزا کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو کیا ہم نے اپنے گلٹ سے بچنے کے لیے دین کے انصاف والے حصے کو ہی دبا دیا ہے تاکہ ہم جو مرضی کریں آخر میں ایک بلینکٹ معافی مل جائے؟ یہ بہت گہرا پوائنٹ اٹھایا ہے آپ نے، اور سورسز میں اس رجحان کی طرف بہت واضح اشارہ ہے۔ آسانی کی تلاش میں انسان اکثر آئینہ دیکھنے سے گھبراتا ہے۔ بالکل، کیونکہ جب جواب دہی نہیں ہوگی تو گلٹ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن تھیولوجیکلی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان جواب دہی سے بھاگ کیوں نہیں سکتا۔ قرآن کے مطابق انسان نے خود اس اکاؤنٹیبلٹی کو اٹھایا ہے، جسے امانت کہا گیا ہے۔ اچھا، وہ امانت جسے آسمانوں اور زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ بے شک، وہی امانت۔ یہ امانت کا تصور واقعی گہرا ہے۔ اگر میں اسے ٹھیک سمجھ رہی ہوں تو ان سورسز کے مطابق فرشتے اور جانور اس جواب دہی سے آزاد ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وہ بالکل آزاد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے فطری طور پر پروگرامڈ ہیں، ان میں تو نافرمانی کی صلاحیت یا آزاد مرضی نہیں ہے، وہ بس حکم مانتے ہیں۔ اور جانور؟ جانور اپنی بایولوجیکل فطرت یعنی انسٹنکٹ پر چلتے ہیں۔ علماء جیسے امام قرطبی ہیں، انہوں نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے کہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ سزا اور جزا صرف اسے ملے جس کے پاس عقل اور ارادہ ہو۔ آزاد مرضی۔ جی، اور انسان واحد مخلوق ہے جس میں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ یہاں سورسز میں ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے شیر اور انسان کی۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اگر جنگل میں ایک شیر کسی ہرن کا شکار کرتا ہے تو اس عمل میں کوئی اخلاقی برائی نہیں ہے، یہ اس کی بایولوجیکل ضرورت ہے، جسے کلاسیکل علماء سنن قویہ کہتے ہیں۔ یعنی نیچرل لا، وہ بھوکا تھا، اس نے شکار کیا۔ بالکل، لیکن اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے تو یہ صرف بایولوجیکل نہیں بلکہ ایک مورل جرم ہے، یعنی سنن شریعہ کی خلاف ورزی۔ کیونکہ انسان کے پاس قتل نہ کرنے کی واضح چوائس موجود تھی۔ ایگزیکٹلی، انسان کو مورل رسپانسبلٹی اس لیے دی گئی ہے کیونکہ اس کے پاس چوائس ہے۔
جانور کے پاس نہیں ہوتی۔ انصاف یہ نہیں کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو، بلکہ انصاف یہ ہے کہ ہر کسی کو اس کی دی گئی صلاحیت کے مطابق جج کیا جائے۔ میں اس کو ایک ماڈرن مثال سے دیکھتی ہوں۔ جی ضرور۔ فرض کریں ایک ایڈوانس روبوٹ ہے اور وہ پوری بلڈنگ کی صفائی کرتا ہے۔ اب اس روبوٹ کا اچھا کام کرنا اس کی پروگرامنگ کا حصہ ہے۔ آپ اس روبوٹ کو سٹیج پر بلا کر میڈل تو نہیں پہنائیں گے نا کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا؟ ہاں، کیونکہ فیصلہ سافٹ ویئر نے کیا ہے، روبوٹ نے نہیں۔ بالکل۔ نیکی کی اہمیت اور اس پر انعام تبھی بنتا ہے جب آپ کے پاس برائی کرنے کی مکمل آزادی ہو اور آپ پھر بھی برائی نہ کریں۔ لیکن اس آزاد مرضی کے تصور میں مجھے ایک بہت خطرناک پہلو نظر آتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر آزاد مرضی اتنی ہی اہم ہے تو کیا اس نے انسان کے لیے پرماننٹ عذاب کا خطرہ بہت زیادہ نہیں بڑھا دیا؟ کیا یہ ایک ایسی آزادی نہیں ہے جس کا رسک انسان کی برداشت سے باہر ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا رسک ہے۔ آزادی ہمیشہ اپنے ساتھ ذمہ داری اور خطرہ دونوں لے کر آتی ہے۔ دنیا کا نظام اسی ابتلا یعنی آزمائش پر قائم ہے۔ بنا خطرے کے اخلاقی بلندی ممکن ہی نہیں۔ اور میرا خیال ہے اسی خطرے اور عذاب کے ڈر نے آج ان سخت سوالات کو جنم دیا ہے جنہیں ایکس مسلمز، ایتھیسٹس اور کرٹکس اٹھاتے ہیں۔ عام طور پر ہماری سوسائٹی میں ان سوالات پر لوگ تھوڑا جذباتی ہو جاتے ہیں یا فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں۔ جی، لیکن آج ہم ان آبجیکشنز کو بالکل آبجیکٹو طریقے سے دیکھیں گے، کیونکہ سورسز بتاتی ہیں کہ ان سوالات کے پیچھے بعض اوقات گہرا ریلیجس ٹراما بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں تو یہ سوال کسی عام شخص کے ذہن میں بھی آ سکتے ہیں۔ بالکل آ سکتے ہیں۔ چلیے ان آبجیکشنز میں سب سے پہلے کو دیکھتے ہیں جسے پروپورشنالٹی پرابلم کہا جاتا ہے۔ پروپورشنالٹی پرابلم یعنی سزا کے توازن کا مسئلہ۔ یہ ان سوالات میں سب سے بنیادی ہے۔ کرٹکس پوچھتے ہیں کہ اگر ایک انسان دنیا میں 60 یا 70 سال کی زندگی گزارتا ہے اور اس مختصر عرصے میں وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا ہمیشہ کی آگ یا ایٹرنل ہیل کیوں ہے؟ یعنی محدود وقت کے جرم کی سزا لامحدود کیوں؟ جی، یہ انصاف کے پیمانے کے خلاف معلوم ہوتا ہے انہیں۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ یہ سوال واقعی کسی کو بھی الجھا سکتا ہے۔ میتھمیٹیکل سینس میں یہ برابر نہیں لگتا۔ اور پھر ایک اور مسئلہ ہے جسے سوٹیریولوجیکل لاٹری یا جیوگرافی آف بلیف کہتے ہیں۔ ہاں، پیدائشی حالات کا مسئلہ۔ جی، یعنی ایک شخص جو سعودی عرب میں پیدا ہوا اور ایک شخص جو کسی ایسی جگہ یا غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوا جہاں اسے اسلام کا ٹھیک پیغام کبھی پہنچا ہی نہیں، تو اس شخص کو اپنے پیدائشی حالات کی سزا کیوں ملے گی؟ اس کا ماحول چننا تو اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ یہ ایک بہت ویلڈ اور گہرا اعتراض ہے۔ اور اس کے ساتھ تیسرا بڑا سوال آتا ہے نیچرل ایول کا، یعنی قدرتی آفتیں اور بیماریاں۔ اس میں بچوں کی بیماریوں کا ذکر آتا ہے نا؟ جی، ایتھیسٹ کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ فری ول تو انسانوں کے درمیان ہے، لیکن اس معصوم بچے کا کیا قصور جسے پیدائشی جینیٹک بیماری لگ جاتی ہے؟ یا قدرتی آفاتوں جیسے زلزلوں میں معصوم بے گناہ لوگ کیوں مارے جاتے ہیں؟ تو ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ خدا انہیں کیوں نہیں بچاتا؟ ایگزیکٹلی۔ اگر خدا رحم دل ہے تو وہ ان معصوموں کو تکلیف سے کیوں نہیں بچاتا؟ یہ کسی آزاد مرضی کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ ان باتوں میں ایک خاص خشش ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹ ہمارے ایموشنز کو ہٹ کرتی ہیں۔ اور چوتھا سوال ان سورسز میں بتایا گیا ہے ڈیوائن ہڈننس کا، خدا کے ظاہر نہ ہونے کا مسئلہ۔ ہاں، اگر میں عام زبان میں سے سمجھوں تو اگر خدا چاہتا ہے کہ سب اسے مانیں اور انکار کی سزا اتنی شدید ہے تو وہ خود کو بالکل واضح کیوں نہیں کر دیتا؟ یعنی کوئی ایسی نشانی دکھا دے جس پر شک نہ ہو۔ بالکل، آسمان پر کچھ ایسا لکھ دے کہ سب مان لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری سوسائٹی ان علمی سوالات کا جواب نہیں دیتی یا دبے ہوئے الفاظ میں دیتی ہے تو لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ہماری روایت اور آج کی سوسائٹی میں فاصلہ ہے۔ اب دیکھیں، کلاسیکل زمانے کے جو مسلم فلاسفرز اور اسکالرز تھے وہ ان سوالات سے گھبراتے نہیں تھے۔ انہوں نے ان پر کھل کر بات کی ہے، بحث کی انہوں نے۔ اگر ہم باری باری ان مسئلوں کو ان کے فلسفیانہ جوابات کی روشنی میں دیکھیں تو تصویر کافی مختلف دکھائی دیتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم پہلے سب سے مشکل سوال کو اٹھاتے ہیں، اٹرنل ہیل یعنی 60 سال کی غلطی اور ہمیشہ کی سزا۔ اس پر کلاسیکل اسکالرز کا اصلی آرگیومنٹ کیا تھا؟ ان کا آرگیومنٹ وقت کے پیمانے پر بیس نہیں کرتا تھا، بلکہ ٹارگٹ کی نیچر پر تھا۔ ٹارگٹ کی نیچر یعنی جس کے خلاف جرم ہوا؟ ہاں، کلاسیکل علماء سمجھتے ہیں
کہ ہمیشہ کا عذاب کسی محدود ایکشن کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انفینٹ یا لامحدود ذات کے انکار کا نتیجہ ہے۔ اچھا، جرم کی شدت اس بات سے طے ہوتی ہے کہ جرم کس کے خلاف کیا گیا ہے۔ جب انکار ایک ایسی ذات کا ہو جو ہر چیز کا منبع ہے، تو اس کا نتیجہ بھی اسی قسم کی ایگزسٹینشل دوری کی شکل میں نکلتا ہے۔ انسان پرماننٹلی حقیقت سے دور رہنا چنتا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں کہ انہوں نے انفینٹ ذات کا لاجک دیا ہے، لیکن پھر بھی ایک عام انسان کے لیے یہ ہضم کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ کیا سورسز میں کسی اسکالر نے اس پر کوئی مختلف پرسپیکٹو نہیں دیا؟ جی دیا ہے، اور یہ حقیقت شاید بہت سے لوگوں کو حیران کر دے۔ ابن تیمیہ جیسے نامور کلاسیکل علماء نے اپنی تحریروں میں اس امکان پر بحث کی ہے کہ شاید جہنم ایونچولی ختم ہو جائے۔ ویٹ، واقعی ابن تیمیہ نے ایسا کہا؟ جی ہاں، ان کی دلیل یہ تھی کہ کیونکہ خدا کی رحم دلی اس کے غضب پر غالب ہے، اس لیے عذاب ایک اسپیسیفک وقت تک پیوریفائی کرنے یعنی تربیت اور صفائی کا ذریعہ بنے گا، اور بالآخر سب پر خدا کا رحم ہی محیط ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک مائنورٹی اوپینین ضرور تھا، لیکن اسلامی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن میں اس پر اوپن ڈیبیٹ موجود تھی، جو آج کل نظر نہیں آتی۔ یہ واقعی حیران کن ہے، آج تو ایسی ڈیبیٹس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اچھا، اب اگر ڈیوائن ہڈننس کی بات کریں کہ خدا خود کو ظاہر کیوں نہیں کرتا، اگر استاد امتحان کے وقت ایگزام ہال میں آ کر جواب بتا دے تو کوئی فیل ہی نہ ہو، اس پر الجوائنی اور غزالی کا کیا حوالہ دیا گیا ہے؟ امام جوائنی اور امام غزالی کا جواب اس پر بالکل کلیئر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فری ول کے کام کرنے کے لیے ایک ایپسٹیمک ڈسٹنس یعنی علم کا فاصلہ ضروری ہے۔ علم کا فاصلہ؟ یعنی اگر خدا فرشتوں کے ساتھ اس طرح سامنے آ جائے کہ شک کی گنجائش ہی ختم ہو جائے، تو انسان کی آزاد مرضی وہیں کولیپس کر جائے گی۔ تو پھر چوائس نہیں رہے گی۔ بالکل، تصور کریں حقیقت بالکل آپ کے سامنے کھڑی ہے، تو اسے تسلیم کرنا اخلاقی چوائس نہیں، مجبوری بن جاتی ہے۔ جیسے سورج کو دیکھ کر روشنی ماننا کوئی کمال تو نہیں نا۔ صحیح۔ امتحان اس بات کا ہے کہ انسان ایویڈنس کو دیکھ کر اپنی عقل استعمال کر کے خود فیصلہ کرے۔ ایگزیکٹلی۔ ہڈننس ایکچولی ٹیسٹ کا فیچر ہے، بگ نہیں ہے۔ واہ! لیکن جب بات نیچرل ڈیزاسٹرز اور بچوں کی بیماریوں کی آتی ہے، وہاں تو کوئی فری ول نہیں ہے نا، بچہ خود تو چوائس نہیں کر رہا، یہ تو کمپلیٹلی نیچرل ہے۔ اسے اسکالرز کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں؟ یہ انڈاؤٹڈلی سب سے ایموشنلی ہیوی سوال ہے۔ تھیولوجیکلی اسکالرز اس دنیا کو امتحان یعنی ٹیسٹ اور سول میکنگ کا پروسیس کہتے ہیں۔ سول میکنگ؟ جی، یعنی روح کی تربیت۔ اگر دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہ ہو تو صبر، ہمدردی اور قربانی جیسے اخلاقی اوصاف کبھی پیدا ہی نہ ہوں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن معصوم بچوں کی تکلیف؟ جہاں تک بچوں کی تکلیف کا تعلق ہے، اسلامی تھیولوجی میں انصاف کا پیمانہ اس محدود دنیا پر ختم نہیں ہوتا۔ ان کی تکلیف اور ان کے والدین کے صبر کا آخرت میں ایسا اجر ہے جو اس دنیا کی ہر تکلیف سے بڑا ہے۔ اور اگر اسے تھوڑا سائنٹیفک نظریے سے دیکھیں تو دنیا میں ایکولوجیکل بیلنس کے لیے نیچرل لاز کا مسلسل چلنا ضروری ہے، یعنی میوٹیشن اور ایولیوشن۔ جی، اور یہ آفتیں اسی فزیکل سسٹم کا نتیجہ ہیں جس میں ہم جی رہے ہیں۔ اچھا، اور ان لوگوں کا مسئلہ جسے جیوگرافی آف بلیف کہا گیا تھا، جن تک پیغام پہنچا ہی نہیں، ان کے لیے کیا جواب ہے؟ اس کا جواب کلاسیکل جورسپروڈنس، خاص طور پر امام الشاطبی کے یہاں بہت واضح ملتا ہے۔ وہ اصول بیان کرتے ہیں کہ انصاف کا تعین انسان کی کیپیسٹی یعنی صلاحیت اور انڈرسٹینڈنگ پر ہوتا ہے۔ کیپیسٹی بیسڈ ججمنٹ؟ جی بالکل، اللہ کسی شخص کو اس کی پہنچ سے باہر کی چیز پر جج نہیں کرتا۔ جس تک ٹھیک پیغام نہیں پہنچا، اس کا فیصلہ اس کی بنیادی فطرت اور اسے جتنی سمجھ ملی تھی اس کے حساب سے ہوگا۔ الحمدللہ، یہ سن کر واقعی دل کو سکون ملتا ہے کہ انصاف اتنا ایبسولوٹ اور فیئر ہے۔ بے شک۔ یہ ساری بحث نا گھوم پھر کر آزاد مرضی اور نظام پر ہی آتی ہے۔ جب میں ان سورسز میں اشعری اور ماتوریدی اسکالرز کے کسب یعنی ایکوزیشن کے تصور کو پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک بہت واضح مثال ملی۔ میں چاہتی ہوں سننے والوں کے ذہن میں وہ مثال رکھوں۔ جی ضرور شیئر کریں۔ اسے ایسے سوچیں کہ ایک سمندر ہے اور اس پر ابلتی ہوئی لہر ہے۔ اب وہ سمندر، وہ لہر، اس کی طاقت اور اس کا پورا نظام اللہ نے بنایا ہے۔ انسان وہ لہر خود پیدا نہیں کر سکتا،
لیکن اس لہر کے اوپر تیرتی ہوئی جو کشتی ہے نا، اس کشتی کا پتوار کس سمت میں گھمانا ہے، یہ انسان کا اپنا ارادہ اور کوشش ہے۔ بہت خوب۔ انسان ویو نہیں بناتا، لیکن وہ اپنا کسب یعنی اپنا عمل ایکوائر کرتا ہے۔ اس کی جواب دہی اس پتوار کی سمت طے کرنے پر ہے، سمندر پر نہیں۔ یہ واقعی تقدیر اور آزاد مرضی کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین انالوجی ہے۔ پورا تھیوڈیسی کا مسئلہ اسی بیلنس پر قائم ہے۔ خدا کی الٹیمیٹ اتھارٹی اور نظام اپنی جگہ ہے، لیکن اس باؤنڈری کے اندر انسان کو چوائس دی گئی ہے جس کے لیے وہ اسٹرکٹلی اکاؤنٹیبل ہے۔ بالکل۔ تو ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے جب ہم ڈیٹا، سوسائٹی کی نفسیات اور فلاسفرز کے ان گہرے آرگیومنٹس کو دیکھتے ہیں تو سننے والوں کے سوچنے کے لیے ایک بنیادی سوال سامنے آتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں کہ خدا کا انصاف ہیومن سٹینڈرڈز کے مطابق ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن کیا ہمیں خود سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ کیا ایک فائنائٹ محدود انسانی ذہن کسی ایسے سسٹم یا لامحدود ذات کو اپنے چھوٹے سے پیمانوں پر ناپ بھی سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جذبات ہی الٹیمیٹ جسٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں، لیکن شاید اصل سوال یہ نہیں کہ انصاف کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہمارا محدود ذہن کسی لامحدود نظام اور حکمت کو پوری طرح کمپریہینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا بھی ہے؟ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ واقعی یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔ اس چینل دی مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔